वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मार्काए हक सिर्फ दो ममालिक के दरमियान जंग ना थी, बल्कि ये दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था जिसमें दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी गई। GHQ में मार्काए हक की याद में मुनक़्क़िद की गई खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। एक साल कबल हमें बेमिसाल कामयाबी मिली। दुश्मन ने हमारी कौमी अज़म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसका हमारी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उनका कहना था कि मार्काए हक दो ममालिक के दरमियान लड़े जाने वाली जंग न थी, ये दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। 6 और 7 मई की दरमियानी शब से 10 मई तक दुश्मन ने हमारी कौमी वक़ार को आजमाने की नाकाम कोशिश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मई 2025 का मार्का कोई अचानक पेश आने वाला मार्का न था। माजी में भी दुश्मन ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, लेकिन मार्काए हक में भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के दुश्मन को हर बार शिकस्त से दो चार किया गया। मार्के हक को एक साल मुकम्मल होने पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पैगाम जारी किए गए हैं। अपने पैगाम में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्के हक की कामयाबी में कलीदी किरदार दिया और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और शाहीनों की गैर मामूली महारत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सदर ममलिकत ने पाक बहरिया के सरबराह और बहरी अफवाज की दिफाई सलाहियतों को भी कौमी सलामती के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्के हक में कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में कहा कि मार्के हक अल्लाह की इनामात पर शुक्र का दिन है। पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि कौम शोहदा और गाजियों को खिराजी अक़ीदत पेश करती है। शोहदा फौलादी दीवार बनकर वतन के दिफा में डटे रहे। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि बर्री बहरी फ़ज़ाई और साइबर महाज पर अफवाज ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर क़ुव्वत बनाया। पाकिस्तानी कौम को ना मरूब किया जा सकता है और ना झुकाया जा सकता है। दुश्मन की जारियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसला कुन बरतरी हासिल की। मार्काए हक में कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर शहर शहर जश्न का समा। मुल्क भर में छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं, जिनमें शुरका ने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। कराची से खैबर और कश्मीर से गवादर तक मार्काए हक में तारीखी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। शहर शहर में निकलने वाली रैलियों में शहरी पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तकारीब मुनक्किद हुई, जिनमें मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने के अज़म को दोहराया गया। मार्के हक की कामयाबी का पहला साल मुकम्मल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत ने पुरमसरत और तारीखी मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफवाज पाकिस्तान के तमाम अफसरान और जवानों को भी दिली मुबारकबाद दी। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी कौम को मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक ये अहम दिन पेशा वराना महारत, हिम्मत और इत्तेहाद के पायदार जज्बे का सबूत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम की शाना बशाना खड़ी हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कौम से लाजवाल रिश्ते को जज्बे खिदमत के साथ फ़ख्र से निभा रही हैं। मार्के हक कौम की तारीख में एक अहम संग मील बन गया। ISPR के मुताबिक ये दिन कौमी अज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी का आगाज़ है। मार्के हक की कामयाबी ने कौमी एतमाद को मजबूत कर दिया, जबकि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मार्के हक ने पाकिस्तान को मुस्तहकम इलाकाई क़ुव्वत के तौर पर उजागर किया। पाकिस्तान ने दुश्मन की साजिशों और झूठे बयानियों को बेनकाब किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की फतह के बाद दुश्मन को आलमी सतह पर रसवाई उठाना पड़ी। अफवाज पाकिस्तान को प्रॉक्सी, दहशतगर्दी समेत रिवायती और हाइब्रिड चैलेंजेस का सामना रहा। भारत के खिलाफ मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर कराची में नेवल डॉकयार्ड में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत आला हुकूमती और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद मुराद अली शाह ने यादगार शहदा पर फूल रखे। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि बुनियानुल मरसूस मार्काए हक ने वाज़े पैगाम दे दिया कि मुल्क के खिलाफ जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम और मुल्क की तमाम सियासी ताकतें अस्करी अफवाज के साथ शाना बशाना हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुज़िश्ता साल आज के दिन दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की अफवाज किस कदर काबिल हैं। दुनिया में कोई भी ताकत पाकिस्तानी अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकती। बुनियानुल मरसूस मार्काए हक ने वाज़े पैगाम दे दिया है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे लिए सबसे पहले है।
عوام پاک افواج کے ساتھ کھڑے رہے اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بنیاد المرصوص میں شہیدوں اور غازیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بھارت نے میدان میں شکست کے بعد پروپیگنڈے کا سہارا لیا اور وہاں بھی منہ کی کھائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ پاکستانی پرامن قوم ہے، اگر خود مختاری پر بات آئی تو بھرپور جواب ملے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ مارک حق اور آپریشن بنیاد المرصوص کی پہلی سالگرہ پر راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں شاندار آتش بازی اور میوزک کنسرٹ کا اہتمام کیا گیا۔ پنڈی اسٹیڈیم پاک فوج کے حق میں نعروں سے گونج اٹھا۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ دنیا میں آج تک ایسی بہادری سے جنگ نہیں لڑی گئی جہاں قوم نے اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کو عبرتناک شکست دی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے دشمن کے خلاف ہمیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل تھی، جس کے نتیجے میں دشمن کے جدید لڑاکا طیارے کاغذ کے جہازوں کی طرح زمین پر گرے۔ دانیال چودھری کا مزید کہنا تھا کہ آپریشن سندور کا جواب ہماری بہادر افواج نے بھارت کے اندر گھس کر دیا اور ثابت کیا کہ پاکستانی افواج کل بھی تیار تھیں اور آج بھی ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شرکا نے فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کو ان کی لازوال جرت پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے مارکہ حق کے نمایاں واقعات میں سے ایک روسی ساختہ بھارتی ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کی تباہی ہے۔ بھارت نے اس تباہی کو قبول نہیں کیا، مگر پاکستان نے ٹھوس شواہد سے اس کی تباہی کو ثابت کیا۔ مارکہ حق میں بھارت کو جتنا غرور رافیل کی موجودگی کا تھا، اتنا ہی یقین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم پر تھا۔ وہی S-400 جو آواز کی رفتار سے 14-15 گنا زیادہ اسپیڈ سے بیک وقت 80 کروز یا بیلسٹک میزائلوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسی لیے بھارتیوں کا خیال تھا کہ پاکستان کا کوئی میزائل انہیں چھو بھی نہیں سکے گا، مگر مارکہ حق میں جب پاکستان نے دیگر اہداف کے ساتھ S-400 کو ہی ناکارہ کر دیا تو بھارتیوں کے طوطے اڑ گئے۔ دنیا بھر میں بے عزتی ہوئی تو مودی کو بلا کر ادھمپور ایئر بیس میں S-400 کے ساتھ تصویریں بنوائیں۔ بھارتی میڈیا نے شور مچایا کہ پاکستان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ اس مقصد کے لیے مودی نے S-400 کے میزائل لانچر کے سامنے تصویریں بنوائیں، اور وہ بھی ایک ٹرک کے سامنے۔ اصل میں تو S-400 تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: کمانڈ سینٹر والا ٹرک، ریڈار والا ٹرک اور میزائل لانچر ٹرک، جو ایک 400 بٹالین کے ساتھ 10 بار یا 14 تک ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے امن کی خواہش کو کمزوری سمجھنے کی بھارت نے بھاری قیمت چکائی ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں اس موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں بھارتی جارحیت کے خلاف مؤثر اور یادگار قیادت فراہم کرنے پر سول اور فوجی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان کا کردار عالمی اور علاقائی امن کے حوالے سے ہمیشہ اہم رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی سے بھرپور شرکت کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، جبکہ ملی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ اسی طرح نیو یارک میں بھی خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستان کے قونصل جنرل عامر احمد نے کہا کہ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار نے کہا کہ مارکہ حق کے بعد 1 سال میں پاکستان عالمی سطح پر مزید ابھر کر سامنے آیا۔ اس کا کردار استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی بات اب زیادہ توجہ سے سنی جا رہی ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندہ سائمہ سلیم نے خصوصی پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ بینائی سے محروم لیکن باہمت پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے قوم کے مثالی اتحاد، حوصلے اور ثابت قدمی کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہر محاذ پر ثابت قدمی دکھا کر اپنی ساکھ اور وقار کو بلند کیا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے شاعری کے ذریعے قوم کی بہادری اور وطن کے دفاع کے عزم کو اجاگر کیا۔ سائمہ سلیم کے مطابق جب باطل جھوٹے دعووں کے سہارے آگے بڑھا تو ایک متحد قوم اپنے وقار کے دفاع کے لیے مضبوطی سے کھڑی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی کھوکھلی برتری پاکستان کے عزم کے سامنے ٹوٹ گئی اور پاکستان کا وقار عالمی سطح پر مزید بلند ہوا۔ ان کے مطابق مارکہ حق ایک ایسا تاریخی لمحہ ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور وطن کے دفاع کے عہد کو مزید مضبوط کیا۔ سائمہ سلیم نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام امن کے خواہاں ہیں، لیکن اتحاد، جرت اور ایمان کے ساتھ اپنے وطن کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سبز و سفید پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا
اور قوم اسی جذبے کے ساتھ اپنے وطن کے دفاع کے لیے متحد رہیں گے۔ مارکے حق میں پاکستان کی شاندار فتح قومی اور عالمی میڈیا نے بھی اعتراف کر لیا۔ مارکے حق میں پاکستان کی بھارت کے خلاف شاندار فتح کی گونج قومی اور عالمی میڈیا میں سنی گئی۔ رپورٹس کے مطابق رات کے اندھیرے میں بھارت نے حملہ کیا تو پاک فوج نے دن کے اجالے میں بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ ایمانی نے بھارت کے اربوں ڈالرز کے دفاعی نظام کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں کیے گئے آپریشن بنیاد مرصوص کو عالمی میڈیا اور دفاعی ماہرین نے مؤثر اور دندان شکن کارروائی قرار دیا۔ DGISPR نے کہا تھا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو پھر پوری دنیا دیکھے گی۔ ماہرین کے مطابق اس آپریشن نے بھارت کے مضبوط دفاع کے کھوکھلے دعوے بے نقاب کر دیے۔ قومی میڈیا میں بھی اس فتح کو ملکی دفاعی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین نے پاکستان کے جواب کو عسکری برتری کی واضح مثال کہا۔ مسلح افواج کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ مارکہ حق کا ایک سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں نے بھرپور جوش و خروش کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس موقع پر چین اور برازیل میں پاکستانی سفارت خانوں میں خصوصی تقاریب منعقد کی گئیں۔ چین میں ہونے والی تقریب میں شرکا نے کہا کہ مارکہ حق نے خطے میں امن، استحکام اور قومی خود مختاری کے لیے جدوجہد کی ایک روشن مثال قائم کی ہے۔ تقریب میں اس تاریخی فتح کے مختلف پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ دوسری جانب بحرین میں مقیم پاکستانیوں نے بھارت کو واضح پیغام دیتے ہوئے دفاع وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے کہا کہ مارکہ حق صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک عہد تھا اور وہ پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ برازیل میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے قومی اتحاد اور یکجہتی کا پیغام اجاگر کیا۔ شرکا نے کہا کہ وہ سرحدوں سے دور ضرور ہیں لیکن دل سے پاکستان کے قریب ہیں اور جہاں بھی ہوں پاکستان ان کی پہچان ہے۔ دنیا بھر میں مارکہ حق کی تقریبات کو اوورسیز پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی اور افواج پاکستان سے گہری وابستگی کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ مارکے حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں مساجد کے اندر قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ نماز فجر کے بعد دن کا آغاز ملک کے مختلف حصوں میں قرآن پاک کی تلاوت اور شہداء کے ایصال ثواب اور ملک کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعاؤں سے ہوا۔ ملک بھر کی مساجد میں علماء کرام کی موجودگی میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر علماء کرام نے کہا کہ مارکے حق کے دوران پوری قوم سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی رہی جو قومی اتحاد اور عزم کی روشن مثال ہے۔ علماء کرام کے مطابق مارکے حق میں کامیابی افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی یکجہتی اور غیر متزلزل حوصلے کا مظہر ہے۔ انہوں نے شہداء کی عظیم قربانیوں اور غازیوں کی جرات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہی قربانیوں کی بدولت وطن کا پرچم سربلند ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کامیابی آنے والی نسلوں کے لیے اتحاد، حب الوطنی اور قربانی کی ایک درخشاں مثال بن کر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مارکہ حق کو ایک سال مکمل ہونے پر لاہور میں یادگار شہداء پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں صوبائی وزراء، چیف سیکریٹری، سول و عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کور کمانڈر لاہور تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی جس سے تقریب کا ماحول مزید پروقار ہو گیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی جبکہ شرکا نے شہداء اور افواج پاکستان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ادھر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مارکے حق کے حوالے سے ایک پروقار تقریب یادگار شہداء پر منعقد ہوئی۔ تقریب میں قومی سطح پر اس تاریخی موقع کو عقیدت اور احترام کے ساتھ یاد کیا گیا۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ تقریب میں شرکا نے افواج پاکستان اور شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیوں کی بدولت وطن کا دفاع ناقابل تسخیر بنا۔
اور اب آپ کو خبر دیتے چلیں، کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں ایک اور نقب زنی کی بڑی واردات ہوئی ہے۔ آدھے گھنٹے تک ملزمان دکانوں کی تلاشی لیتے رہے اور پولیس سوتی رہی۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں کراچی سے، جہاں پر شاہ فیصل کالونی میں ایک اور نقب زنی کی واردات ہوئی ہے۔ آدھے گھنٹے تک ملزمان دکانوں کی تلاشی لیتے رہے اور پولیس سوتی رہی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے، جہاں پر شاہ فیصل کالونی میں ایک اور نقب زنی کی واردات ہوئی ہے اور آدھے گھنٹے تک ملزمان جو ہے وہ دکانوں کی تلاشی لیتے رہے اور پولیس سوتی رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے، جہاں کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں ایک نقب زنی کی واردات ہوئی ہے، اور اسی پر ہم بات کرتے ہیں نمائندہ NTN عارف حبیب سے۔ عارف، بتائیے گا اس حوالے سے پولیس کا کیا کوئی موقف آیا ہے؟ جی بالکل، ایک علاقہ ہے یہ شاہ فیصل کالونی، جہاں پر گزشتہ تک ملزمان دکانوں کی تلاشی بھی لیتے رہے اور پولیس جو ہے حسب معمول سوتی رہی۔ ملزمان 3 دکانوں کے تالے توڑ کر دکانوں کا صفایا کر کے واردات کی CCTV فوٹیج بھی NT نیوز نے حاصل کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صبح 5:30 بجے کے قریب آنے والے ملزمان جو 6 بجے تک دکانوں کی تلاشی بھی لیتے رہے۔ ان میں ایک ملزم نے ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ ہیلمٹ پہنے ملزم ایک دکان میں داخل ہو کر تلاشی لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کئی بار ان دکانوں میں بھی داخل ہوا اور تلاشی لے کے باہر نکلا۔ جو جیولرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 لاکھ روپے مالیت کے سونے زیورات اور چاندی لوٹی گئی ہے۔ واردات کی اطلاع پہ پولیس اور رینجرز بھی پہنچے، ڈرائیور کو کرائم سین نے شواہد بھی اکٹھے کیے۔ جو دکاندار ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس ہم سے تعاون کر رہی ہے، لیکن جو پولیس کا جو دعویٰ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دکانوں کے تالے ضرور ٹوٹے لیکن ان پہ لوٹا کچھ نہیں گیا۔ واردات کے حوالے سے جو علاقے کے چوکیدار اور مارکیٹ کے جو چوکیدار ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور جو پولیس ہے وہ مختلف زاویوں سے اس پہلو پر تحقیقات کر رہی ہے۔ عارف حبیب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ مارک کے حق کو 1 سال مکمل ہونے پر ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز سندھ کراچی میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی ہے، جس میں افسران اور جوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ DG رینجر سندھ مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ تقریب میں شہداء وطن کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر چیف آف ڈیفنس فورسز کا خصوصی پیغام بھی سنایا گیا، جس میں شہداء اور غازیوں کی خدمات کو سراہا گیا، قوم کے اتحاد اور عزم کو بھی اجاگر کیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے بیان میں شرجیل میمن نے کہا کہ 1 سال قبل پاکستان نے بھارت کا سندور مٹا دیا تھا۔ مارکہ حق میں صرف ایک جنگ نہیں، قوم کے اتحاد، حوصلے اور پاکستان سے محبت کی داستان ہے۔ قوم نے جس جرت، استقامت اور اتحاد کا مظاہرہ کیا، وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ مارکہ حق نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ پاک افواج کے جوانوں نے ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن عزیز کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ ہم اپنے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ پاکستان کی سلامتی اور قومی وقار کے لیے پوری قوم سیسا پلائی دیوار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ملک کی سلامتی، جمہوریت اور قوم کی فلاح کے لیے کردار ادا کرتی رہی ہے۔ شہید بھٹو اور شہید بی بی کی ملکی دفاع اور فلاح کے لیے جدوجہد عوام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں مارکہ حق کے جذبے کو زندہ رکھتے ہوئے ملک میں امن، ترقی، برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے بھارت کے خلاف پاکستانی افواج کے آپریشن کو 1 سال مکمل ہونے پر ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ وہ صف جس میں دل ایک ہوں، قدم ایک ہوں اور ارادے پکے ہوں، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص کو 1 سال ہو گیا، لیکن یہ جیت آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہے۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ یہ صرف ایک آپریشن نہیں تھا، یہ پاکستانی قوم کی غیرت، پاک فوج کی بہادری اور اللہ کی مدد کی نشانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو آج نفرت نہیں، امن، برداشت اور انسانیت کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، مگر جب وطن کی حرمت پر آنچ آئے تو پوری قوم ایک دیوار بن جاتی ہے۔ شاہد آفریدی نے مزید کہا کہ آپریشن بنیاد مرصوص نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اتحاد، ایمان اور سچائی میں ہوتی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے، بنو میں رات گئے دہشت گردوں نے پولیس چوکی فتح خیل پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں شہید اہلکاروں کی تعداد 15 ہو گئی۔ پولیس کے مطابق 3 اہلکاروں کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا ہے۔
شہداء میں رحمت ایاز، ثناء اللہ نیاز علی، صہیب سعد اللہ کامران ولد محمود خان، نعمت اللہ کامران عابد جانی، عمران نعیم اللہ صدیق اللہ، میر عالم خان، راحت اللہ خان اور فاروق داد شامل ہیں۔ ڈی آئی جی بنو ریجن سجاد خان نے ڈی ایچ کیو اسپتال کا دورہ کیا اور زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بنو پولیس کے حوصلے بلند ہیں اور دہشت گرد اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردوں کی آخری بزدلانہ کارروائی ثابت ہوگی اور انہیں چن چن کر انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پولیس کے مطابق سرچ اور ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی اور شہداء کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے ملک کی جنگ ہے۔ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے، دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنی خوشیاں قربان کر کے اولاد کے چہروں پر مسکراہٹ سجاتی ہے۔ اس کی دعا زندگی کے ہر اندھیرے میں روشنی بن جاتی ہے۔ ماں ہو تو زندگی مکمل لگتی ہے، ماں نہ ہو تو ہر خوشی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ آج دنیا بھر میں ماں کا عالمی دن محبت اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تفصیلات دیکھیے سحر خان کی رپورٹ میں۔ آج کا دن دنیا قربان کر دیتی ہے، جو خود بھوکی رہ کر بھی اپنی اولاد کو پیٹ بھر کر کھلاتی ہے۔ ایسے تو ہر دن ماں کا دن ہے، کوئی بھی دن ماں کے بغیر نہیں گزرتا، نہ ان سے بات کیے بغیر، نہ ان کا سوچے بغیر، نہ ان کے لیے دعا کیے بغیر۔ میری مدر بیمار ہے، میں ان کے لیے اسپیشلی بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام ماؤں کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے، بہت خوشیوں بھری، اور وہ اپنی اولاد کی سب خوشیاں دیکھیں۔ اس کی دعا وہ ڈھال ہے جو ہر مشکل سے بچا لیتی ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ماں کی قدر صرف ایک دن نہیں، ہر دن کرنی چاہیے۔ مدرس ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ میں میسج یہ دینا چاہتی ہوں کہ مدر کا کام اور رسپانسبلٹی ایک واحد ایسی جاب ہے جو کہ صرف مدر کر سکتی ہے اور اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بے لوس رشتہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ جو کیا جاتا ہے دل سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں کو سلامت رکھے اور جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ چلتی پھرتی ہوئی نظروں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی مگر ماں دیکھی ہے۔ NTN نیوز کی جانب سے تمام ناظرین کو ہیپی مدرس ڈے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز کراچی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شاہراہ بھٹو منصوبے کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے شاہ فیصل انٹرچینج سے کاٹھوڑ تک ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈم لوٹی اور دمبا گوٹ انٹرچینج کا معائنہ کیا اور مختلف منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت جاری کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 38 کلومیٹر طویل شاہراہ بھٹو منصوبہ 93% مکمل ہو چکا ہے، جبکہ منصوبے کی نئی تکمیل کی تاریخ 30 جون 2026 مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے میئر کراچی کو عظیم پورہ فلائی اوور 100 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت دہراتے ہوئے کہا کہ مئی کے تیسرے ہفتے تک باقی ترقیاتی کام مکمل کیے جائیں۔ حکام کے مطابق شاہراہ بھٹو کے تمام پل مکمل ہو چکے ہیں، صرف RD 36 لنک روڈ کازوے پل پر 50% کام باقی ہے، جبکہ ایسفالٹ ویئرنگ کورس، ایکسپینشن جوائنٹس اور دیگر تعمیراتی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا کہ شاہراہ بھٹو کے افتتاح کے ساتھ اسے پورٹ سے ملانے والے نئے منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔